अस्सलाम वालेकुम। अब इसे अच्छा खासा गुस्सा आने लगा था। शाज़र इसे सुबह से तैयार करवा कर सामान गाड़ी में रखवा कर न जाने कहाँ चला गया था। अब तो अफ्तारी में भी सिर्फ 2 घंटे रह गए थे और जनाब की आमद के अभी तक कोई आसार ही दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका दिल चाहा कि वो कपड़े उतार कर आराम से बैठ जाए। शाज़र अब आए तो साफ इनकार कर दे। वैसे भी अब शाम करीब थी, अफ्तारी का वक्त होने वाला था। गांव जाने में भी 4-5 घंटे लग जाने थे। ऊपर से आज मुतला भी अबर आलूद था। 2-3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। आज एक दो दफ़ा वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बूंदें ज़मीन पर उतर चुकी थीं। आज माशाल्लाह 28वां रोज़ा था और ईद दोनों को गांव में ही जाकर करना थी। सारा अम्मा का बेटा 2 दिन पहले ही आकर इनको अपने साथ घर ले गया था। आजकल सिर्फ दोनों ही रह रहे थे। आज तो शाज़र सुबह से ही गया हुआ था और अभी तक नहीं लौटा था। इसकी गाड़ी भी घर में ही थी और मोबाइल भी ऑफ था। ऑफिस से इसने कल ही छुट्टियां ले ली थीं और वहाँ वो गया ही नहीं था। ऑफिस फ़ोन करके इसे पता चल गया था। अब इसे गुस्सा आने के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी, जो एक फितरी बात थी। पता नहीं वो कहाँ था और मिशाल के पास इसे ट्रेस करने का कोई अता पता ही नहीं था। कुछ सोचते हुए वो अफ्तारी का बंदोबस्त करने लगी। सारा अम्मा दोनों के लिए काफ़ी कुछ फ्रीज़ कर गई थीं। यूं तो हान सामा अभी तक यहीं था, मगर आज वो किसी काम से अपने घर गया हुआ था। अलबत्ता चौकीदार अभी तक गेट पर मौजूद था। वो फ्रिज से चीज़ें निकाल कर तेज़ी से हाथ चला रही थी। जब शाज़िर वापस लौट आया, इसे सामने देखकर मिशाल की जान में जान आई। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी फ़ौरन गांव के लिए निकलना है। आते ही इसने कहा। एक तो वो सारा दिन बगैर कुछ बताए गायब रहा था। अब शाम के नज़दीक इसकी अफरा तफरी में आमद और ये हुक्म चलाना मिशाल को सख्त गिरान गुजरा। बहुत चिड़ी। इस वक्त अफ्तारी का वक्त था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी और वो गांव जाने का सोच रहा था। इसे शाज़र की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। कहाँ थे तुम? बता कर नहीं जाया जाता था? मैं इधर बैठी सारा दिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही हूँ। अपनी तरफ से तो इसने हासे गुस्से में कहा था, मगर शाज़र इसके इस रूप पर बेइख्तियार ज़ेरे लब मुस्कुरा उठा। वो जो पहले ही चिड़ी हुई थी मज़ीद आउट हो गई। मगर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो हमेशा दूसरों को परेशान करके सुकून हासिल करने की बीमारी है ना? शाज़र जो बागौर इसके गुस्से और परेशानी से सुर्ख चेहरे को देख रहा था, एकदम संजीदा हो गया। आई एम सॉरी, डीसी साहब का फ़ोन आ गया था, बहुत ज़रूरी काम था। इसे निपटाते निपटाते ही देर हो गई। आई एम रियली सॉरी, मैं उलझ कर सब कुछ भूल गया कि तुम्हें गांव जाने का कहकर आया हूँ। शाज़र ने संजीदगी से अपनी गलती तस्लीम की तो मिशाल के तने असाब में थोड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है, मगर आइंदा ख्याल रखना। जहाँ भी जाओ बता कर जाओ। सारा अम्मा भी नहीं थी और मैं ख्वामखा परेशान होती रही। पिछले चंद घंटे इसने जिस टेंशन में गुजारे थे, इसमें इसका यूं ऑफ हो जाना फितरी अमर था, मगर फिर भी इसे अपनी ये बेतरह परेशानी हजल कर गई। वो अपनी कैफियत का असर ज़ायल करने को बर्तन उठाकर इधर उधर रखने लगी। इस वक्त तो शाम उतर रही है, मौसम भी ठीक नहीं। रात को सफ़र करना भी मुनासिब नहीं, कल चलेंगे। खाना बर्तनों में डालते वो इसको टाल रही थी, मगर वो जाने की बजाय इसके सामने आन खड़ा हुआ। नहीं, वहाँ रोज़ा है, पता नहीं कल चांद रात होती है या परसों। बड़ी अम्मी ने ईद से 2 दिन पहले आने को कहा था। मैंने उनसे वादा भी कर लिया है, हमें अभी चलना है। रात 10 के करीब हवेली पहुंच जाएंगे। अगर हम आज ना गए तो वो बहुत नाराज़ होंगी। प्लीज़ तुम खाना पैक कर लो। अफ्तार में भी अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, रास्ते में अफ्तार कर लेंगे। वो घड़ी देखते कहकर किचन से चला गया। वो पुरसोच नज़रों से इसे देखती खाना पैक करने लगी। तैयार वो पहले ही थी, सामान भी गाड़ी में मौजूद था। रात को सफ़र करने के ख्याल से इसने चंद ज़रूरी चीज़ें गाड़ी में रखवाईं, फिर खुद भी घर लॉक करते गाड़ी में आन बैठी। शाज़र पहले ही ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। शहर से निकलने में ही इनको 1 घंटा लग गया था। अफ्तारी भी इन्होंने शहर की हदूद में की थी। फिर जैसे ही गाड़ी शहर के करीब पुरहजूम और गाड़ियों के बेहंगम शोर शराबे से बाहर निकली तो शाज़र ने रफ्तार तेज़ कर दी। वो आंखें बंद करके बिला वजह कुछ सोचने लगी। होंठों पर एक अलूही सी मुस्कान सरायत करती गई। शाज़र, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? अचानक वो आंखें खोलकर पूछने लगी।
ان گزرے چند دنوں نے دونوں کے آپس کی بول چال کو ہموار کرنے میں ایک پل کا کام سر انجام دیا تھا۔ وہ اب خود سے ہی شاذر کو مخاطب کر کے بہت سی لامعنی عام سی ہلکی پھلکی ڈھیر ساری اپنائیت سے لبریز باتیں کرنے لگی تھی، اپنی بہت سی فیلنگز اس سے شیئر کرنے لگی تھی۔ شاذر اس سوال پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے بچے پتہ نہیں کہاں سے سوجھ گئے تھے، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ ہاں، بچے بھلا کسے اچھے نہیں لگتے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ میں اچانک سوچ رہی تھی کہ بچوں کی بدولت ایک عورت کتنی مکمل، محفوظ اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ آرام سے اسے جواب دے کر دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ شاذر کچھ دیر اسے بہت گہری پرسوچ نظروں سے دیکھے گیا۔ اس نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی ہوگی، ضرور کوئی وجہ ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ تم نے عید کے لیے سب کے تحائف رکھ لیے تھے نا؟ شاذر کو اچانک خیال آیا تو وہ پوچھنے لگا۔ جواباً اس نے سر ہلا دیا۔ آنکھیں کھولنے کی پھر بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کافی دیر تک وہ بغیر حرکت کیے اپنی سابقہ حالت میں ہی بیٹھی رہی۔ بہت دنوں بعد شاذر کو اس کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ ہم دونوں کیا ایک دوسرے کے لیے اپنی ذات کی خامیوں کو سنوار نہیں سکتے؟ باہر بارش ہو چکی ہے جناب، کیا اب ہمیں اسی طرح سڑک پر ہی جمے رہنا ہے کیا؟ گاؤں نہیں جانا؟ وہ باہر برستی دم بدم تیز ہوتی بوندوں کو دیکھ کر دوبارہ اسے یوں بت بنا دیکھ کر ٹوک گئی۔ شاذر نے ایک گہری سانس لیتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اسے اس کا جناب کہہ کر ٹوکنا بہت اچھا لگا تھا۔ ان چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس لب و لہجے میں بات کرنا مشال کی عادت تھی، ضد نہیں، جسے وہ ایک عرصے سے طنز و استہزاء سمجھ کر کھولتا رہتا تھا۔ اب بید کھلا کہ وہ تو سب دھوکہ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اب اکثر اسے اپنی سمجھ پر افسوس ہونے لگتا تھا۔ باہر بارش لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے جیسے ہی گاڑی پر گرتے، یوں آواز پیدا ہوتی جیسے اولے گر رہے ہوں۔ بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ بادلوں کی گن گرج اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ دور تلک چھایا ہوا پر ہول سناٹا پانی کو چیر کر آگے بڑھتی گاڑی مشال کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرتی جا رہی تھی۔ اسے ایسے موسم ہمیشہ سے ہی خوفزدہ کر جاتے تھے۔ وہ ایسے موسم میں ہمیشہ کمرے میں بند ہو کر بستر میں چھپ جاتی تھی، کبھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ خاص طور پر سرما کی بارش اسے اور بھی ہراساں کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی اسے موسم کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اب بارش اس قدر ہولناک صورت اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ وہ گھر سے چلتے وقت سردی کا انتظام کر کے چلی تھی۔ پاؤں میں جرابیں، جسم پر جرسی تھی اور خود کو اچھی طرح شال میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اسے سردی کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں سردی کے خیال سے اس نے پچھلی سیٹ پر کمبل رکھوا لیا تھا۔ رخ موڑ کر ہاتھ بڑھا کر کمبل اٹھا لیا۔ شاذر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ موسم نے ایک دم تیور بدلے تھے۔ ہیٹر آن تھا، پھر بھی سردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ صرف جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ موسم کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، وہ خود ہی بڑبڑایا۔ موسم تو صبح سے خطرناک تھا، میں نے گھر سے ہی منع کیا تھا کہ کل چلیں گے۔ تمہیں ہی شوق تھا اس موسم میں سفر کرنے کا، تو اب انجام بھی دیکھ لو۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم اگلے کئی گھنٹوں میں بمشکل ہی گاؤں پہنچ پائیں گے۔ موسم سے خوفزدہ ہوئی وہ مکمل طور پر کمبل کو اپنے گرد لپیٹ کر پاؤں بھی سمیٹ کر اس سے خفا ہونے لگی۔ قصور واقعی شاذر کا تھا، سوائے چپ رہنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ گہرے اندھیرے، برستی بارش اور پانی سے اسے راستوں پر پوری مہارت اور مکمل دھیان سے گاڑی چلانا محال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بارش کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت سست رفتاری سے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ مشال شیشے کے پار باہر نظریں جمائے دیکھتی رہی۔ دھان کی فصل اب پورے جوبن پر تھی۔ یہ بے موسمی بارش کھڑی فصل کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ کھیت کافی زیادہ پانی سے بھر گئے تھے۔ فصل کی نرم و نازک شاخیں بجلی کی کڑک اور چمک سے ایک لمحہ کو واضح ہو کر پھر اندھیرے کی لپیٹ میں گم ہو جاتیں۔ شاخوں کا نرم و نازک وجود بارش کے تھپیڑوں کے سامنے جتا ہوا تھا۔ کافی احتیاط سے گاڑی چلانے کے باوجود گاڑی کسی چیز سے ٹکرا کر ایک دم رک گئی۔ وہ پریشان ہو کر شاذر کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اچانک گاڑی رک جانے پر پریشان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا شاذر؟ اس کی آنکھیں، چہرے، لہجے پر مکمل طور پر خوف چھایا ہوا تھا۔
پتہ نہیں، دیکھ کر بتاتا ہوں۔ وہ اچھی طرح اپنے اوپر بارش سے بچنے کے لیے چادر تانے باہر آ گیا۔ گاڑی کے آگے راستے میں کافی بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نیم پختہ سڑک پر ان گنت چھوٹے موٹے پتھر تھے، اسی لیے گاڑی رک گئی تھی۔ اس نے ٹائروں کا جائزہ لیا تو آگے سے تقریباً ایک ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ اس قدر ویران علاقہ دور دور تلک سوائے فصلوں کے کوئی اور چیز سجائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے یہ ایک نئی افتاد آن پڑی تھی۔ وہ پریشان و متفکر ہو گیا۔ اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، مگر بار بار مشال کا خیال آ رہا تھا، جو پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ خود پر بھی غصہ آنے لگا۔ وہ خواہ مشال کو ہمراہ لیے اس خراب موسم میں سفر پر نکلا تھا۔ کیا مسئلہ ہے شاذر؟ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ شاذر کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا؟ وہ ارد گرد چھائے اندھیرے اور برستی بارش میں بھیگتے شاذر کو دیکھ کر رہ گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ کرتا ہوں، ٹائر ہی تبدیل کرتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا اچھی طرح چادر کو اپنے گرد لپیٹے ٹائر تبدیل کرنے کے لیے اوزار نکالنے لگا۔ مشال نے جلدی سے بڑی بیٹری آن کر کے اسے تھمائی۔ یہ بھی اس نے رات کو سفر کرنے کے احتیاط سے ساتھ رکھ لی تھی۔ شاذر ممنون ہوا۔ پھر کتنا سارا وقت ٹائر تبدیل کرنے میں صرف ہو گیا تھا۔ اس قدر اندھیرے، برستی بارش، ہوا کے تند و تیز تھپیڑوں اور یخ ہوتے بدن اور ہاتھوں سے اس نے بہت مشکل سے ٹائر تبدیل کیا تھا۔ چادر اچھی طرح لپیٹنے کے باوجود وہ کافی بھیگ چکا تھا۔ گیلے بال پیشانی پر چپک گئے تھے۔ ٹائر تبدیل کر کے اس نے زور لگا کر آگے پڑے ہوئے بڑے سے پتھر کو سائڈ پر کیا۔ مشال سمٹی سمٹائی آیتوں کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ بہت سردی ہے، تم یہ چادر اتار کر یہ گیلی جیکٹ بھی اتار دو اور یہ جرسی پہنو۔ اس کے اوپر سے چادر اتار کر بیگ سے اس کے لیے دوسری گرم چادر اور جرسی نکال کر اسے تھمائی۔ شاذر نے فوراً عمل کیا۔ گیلی نچڑتی جیکٹ اتار کر اس نے پچھلی سیٹ پر رکھی۔ سردی کی زیادتی سے اس کا سارا جسم شل ہو رہا تھا۔ مشال کی یہ عنایت بہت ہی غنیمت لگی۔ مشال نے اپنے اوپر سے کمبل بھی ہٹا کر اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا۔ اس وقت وہ صرف ایک ہمدرد بیوی بنی ہوئی تھی۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ باقی اندھیرے کا جائزہ لیتے پوچھنے لگی۔ ابھی تو پورے 2 گھنٹوں کا سفر باقی ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی تو اس وقت ہم گاؤں کی حدود میں ہوتے، مگر اس بارش نے 3-4 گھنٹوں کے سفر کو 7-8 پر محیط کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں گاؤں پہنچنے میں اور کتنا وقت لگتا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے بتانے لگا۔ مشال چپ ہو کر ہاتھ مسلنے لگی۔ ایک دم کچھ یاد آیا تو پریشان ہو گئی۔ شاہ گاؤں جانے والا راستہ تو آج کل زیر تعمیر ہے۔ اس دن جب ہم آئے تھے تو شامیر ہمیں کسی اور راستے سے لے کر آیا تھا۔ وہ راستہ بھی بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ گاؤں جانے والا راستہ تو بالکل ہی بند ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اچھا، یہ سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ مگر دوسرا راستہ تو بہت خطرناک ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کا تو وہ اڈا ہے، اور اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ گاؤں جانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ شاذر چھوڑو سفر کو، ہم واپس چلتے ہیں، کل آ جائیں گے۔ مجھے تو آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شاذر کے منہ سے چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں سن کر مزید متوحش ہو گئی، بلکہ رو دینے کے قریب تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اب واپس چلیں جب آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکا ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس پسٹل ہے۔ اول تو کوئی ایسی ویسی صورتحال ہی پیش نہیں آئے گی۔ اگر آ بھی گئی تو میں ایسی صورتحال سے نپٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے سیٹ کی گدی کے نیچے سے پسٹل نکال کر اپنی جرسی کے اندر رکھ لی۔ مشال کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ وہ پریشانی سے کبھی شاذر کو دیکھتی، کبھی باہر برستی تیز بارش کو اور اندھیرے کو۔ نہ جانے آج موسم کا کیا ارادہ تھا، جو بارش ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہولتی رہی۔ کافی دیر بعد گاڑی جیسے ہی دوسرے خطرناک راستے پر آئی، وہ چوکس ہو کر بیٹھ گئی۔ دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اونچا نیچا راستہ، جگہ جگہ سے بنے گہرے کھڈے، چاروں طرف چھایا گہرا اندھیرا، پر ہول سناٹا اور دونوں طرف واقع درختوں کا لامتناہی سلسلہ۔ وہ پریشانی سے جھٹکے کھاتی گاڑی کی سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے بیٹھی رہی۔ شاذر نے اس کے خوف اور سردی سے کپ کپاتے وجود کو دیکھا تو آدھا کمبل ہٹا کر اس پر دے دیا۔ اب دونوں ایک ہی کمبل میں تھے۔ اچانک برستی بارش اور گرجتے موسم میں دور کہیں بڑی خوفناک آواز میں کڑکتی بجلی گری تھی، جس کا عکس گاڑی کے شیشے پر بھی بہت واضح ہوا تھا۔
وہ خوف سے چیخیں مار کر شاذر کے ساتھ لپٹ گئی، دونوں بازو مضبوطی سے شاذر کے گرد لپیٹ لیے۔ شاذر کے لیے اسے ساتھ لگائے گاڑی چلانا، وہ بھی اس کچے خطرناک راستے پر، بہت مشکل تھا۔ اس نے درختوں کے سائے میں گاڑی روک دی، جھک کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ سسکیاں اس گرجتے برستے موسم میں بھی اس پوری گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ شاذر نے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مزید تحفظ کا احساس دلایا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا شاہو۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مزید اس کے پاس چپک گئی، ہونٹوں سے کچھ نہ بولی، بس اس کے سینے پر چہرہ سجائے آنسو بہاتی رہی۔ دونوں کے جسموں کی گرمی دونوں کو حرارت بخش رہی تھی۔ ایک انجانا سا موسم کا خوف کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں ہی مدغم ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، ایک دوسرے کی سانسوں کو سنتے رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں یوں ہی کیے قیامت کے پل گزار دیتے ہیں۔ اس خطرناک علاقے سے نکلنا بھی بہت ضروری تھا۔ شاذر نے بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگائے دیکھا۔ ہیٹر آن تھا، اب تو سردی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مشال نے جیسے ہی تحفظ کا احساس پایا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ اسے لگا جیسے وہ شاذر کی قربت میں میٹھی نیند سونے لگی ہو۔ وہ دونوں آنکھیں بند کیے بے خبر تھی، بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی سورج کی نقرائی کرنوں جیسا صاف شفاف، چمکتے دھمکتے موتیوں جیسا روشن، چاند کی پرنور چٹکتی چاندنی جیسا خوبصورت، معصوم و ملائم خیال کے رنگوں سے سجا سحر انگیز تاثر تھا، جس کا وہ ہمیشہ سے دیوانہ تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کی ملائمت کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی اپنی تھی، چاہت، محبت، عزت، آبرو، دل و جان کا حصہ بنی سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ جب سے اس کے پاس آئی تھی، اس نے اسے کچھ بھی تو نہیں کہا تھا، مگر اب وہ خود کو بہت دیر تک بے ایمان ہونے سے روکتا رہا۔ اس کی خفگی کا ڈر دامنگیر ہو گیا، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کے سامنے دل فریب بازوں کے حصار میں سینے سے لگی، اپنے وجود کی رعنائیوں اور سرور پرور شادابیوں سے بے خبر اس کی بیوی تھی۔ شرعی اور قانونی، دل کے سارے تقاضوں پر پورا اترتی، وہ سب کچھ تھی۔ اب تو دل و نظر میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گرہ بھی باقی نہیں رہی تھی، ہلکی سی خفگی بھی نہیں تھی، بس جھجک تھی، پشیمانی تھی۔ جیسے ہی یہ استحکام کا احساس اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوا، اس نے مشال پر جھک کر بہت ہی لطیف سے پیار بھری گستاخی کر ڈالی تھی۔ مشال جیسے شاذر کی قربت میں میٹھی نیند آ رہی تھی، اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر شاذر کو دیکھا، جو آنکھوں میں ہزار ہا بولتے جذبوں کا سمندر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں! وہ مبہوت رہ گئی۔ شاذر اس کے یوں دیکھنے پر بے بسی سے مسکرایا۔ مشال، تمہارے چہرے کا یہ خوبصورت تاثر کس قدر دلربانہ، روح و پرور ہے، اپنے پور سے مشال کے چہرے کی نرماہٹ کو محسوس کرتے کہہ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر دیکھتی رہی۔ وہ بات جو اس کے منہ سے سننے کے لیے وہ اتنا عرصہ تڑپی تھی، آج اس کے لبوں سے ادا ہو گئی تھی۔ جو دل میں ایک خلش باقی تھی، وہ بھی مٹ گئی۔ خیال کی ایک گہری لپیٹ نے مشال کو اپنے وجود میں لپیٹ لیا۔ یہ اقرار سن کر آج اس کا وجود کتنا معتبر ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ صرف یہی ایک اقرار سننے کے لیے برسوں سے پیاسی روح بنی ہوئی تھی، آج سیراب ہو گئی تھی۔ ایک عمر کی بے سکونی آج اچانک ان الفاظ سے ختم ہو گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آج مکمل ہوئی ہے۔ اس کے گال آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ اسے خفا ہونا چاہتی تھی، مگر نظریں جھکیں تو اٹھنا بھول گئیں۔ سارا بدن جل رہا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا سحر پرور تھا کہ اس کے دل میں شاذر کے لیے نئے جذبے پیدا ہو گئے تھے۔ وہ آہستگی سے اس سے علیحدہ ہو گئی۔ خود فراموشی کا احساس چھٹا تو جانا آج پہلی دفعہ پورے خلوص سے اس کا دل شاذر کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ حیران تھی اس دھڑکن پر، سانسوں کے بدلتے اس سرگم پر۔ اس کو ایسے خوفناک موسم پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح اس خوفناک موسم میں سر تا پا بدل گئی تھی۔ شاذر کے ایک قرار نے، لمس میں بے خود بے پایاں جذبے نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ اندر باہر سے خوشی اور روشنی کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ نظریں بدل کر باہر دیکھنے لگی۔ اب شاذر کی طرف دیکھنے کی تو اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاذر نے اس کی آنکھوں میں ابھرا ایک واضح اقرار پڑھ لینا تھا، جس سے وہ چند لمحے پہلے خود آگاہ ہو پائی تھی۔ شاذر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، بہت سبک روی سے
انتہائی احتیاط کو لازم رکھتے ہوئے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اونچے نیچے راستوں پر بار بار دھکے لگ رہے تھے۔ آج تو شاذر کو اپنی گاڑی چلانے کی ساری مہارت ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ بددستور جمع ہوا تھا۔ گاؤں آنے میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آگے ان کے گاؤں کی سڑک بہت صاف ستھری اور پختہ تھی، صرف اس کچے راستے سے نکلنے کی دیر تھی۔ شاذر کی بہت احتیاط کے باوجود بالکل اچانک گاڑی گہرے کھڈے میں جا اتری تھی۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں شاذر کھڈے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ ایک بہت زور کا جھٹکا لگا اور گاڑی گہرے کھڈے میں جا کر پھنسی۔ مشال کا سر بری طرح گاڑی کے اگلے حصے سے ٹکرایا تھا۔ اسے ایک لمحے کو یوں ہی لگا جیسے اس کی جان ہی تو نکل گئی۔ شاذر جو اچانک گاڑی کھڈے میں پھنسنے سے سامنے دیکھ رہا تھا، مشال کے چیخ مارنے اور پکارنے پر اسٹیئرنگ چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پوری طرح آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اسے سیدھا کیا۔ مشال کی پیشانی کے بائیں جانب خون ابلتے دیکھ کر اس کے خواص مختل ہونے لگے۔ اسے سیدھا کر کے اس کا سر اپنی جولی میں رکھ لیا۔ شاہ بہت درد ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ بہت زیادہ تکلیف کی شدت سے کرا رہی تھی۔ مشال کو اس حالت میں دیکھ کر شاذر کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مشال آنکھیں کھولو، دیکھو، ہمت کرو، رو نہیں، ابھی درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی جولی میں سر پٹک رہی تھی۔ شاذر اسے اس قدر تکلیف میں دیکھ کر سب احتیاطی تدابیر بھولنے لگا، جبکہ مشال درد برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی جولی میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر شاذر جیسے حواس میں ہی نہیں رہا تھا۔ اٹھو مشال، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، ہم ابھی گاؤں پہنچنے والے ہیں، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کے رخسار کو ہاتھ سے تھپ تھپاتے وہ چیخا۔ مشال کے ماتھے سے بہنے والے خون سے اس کی اپنی شرٹ بھی رنگین ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے حواس کو قابو میں لاتے مشال کے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر اس کے بہتے خون آلودہ ماتھے پر باندھا، سیدھا کر کے اسے سیٹ پر لٹا کر باہر نکلا۔ گڈھا بہت گہرا تھا، مسلسل کوشش کرنے سے گاڑی نکالی جا سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے گاڑی میں لیٹی مشال کے بے سدھ وجود کو دیکھا اور پھر اندر بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر پوری طاقت صرف کر کے گاڑی بار بار سٹارٹ کر کے گڈھے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے لیے تو مشال کا وجود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جو بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ بار بار کوشش کرنے سے گاڑی تھوڑا سا باہر نکل آئی تو اسے کچھ عید بندھی۔ مسلسل کوشش سے کافی دیر بعد گاڑی مکمل طور پر نکلی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ پھنستے پھنساتے وہ اس ٹوٹے پھوٹے علاقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی جیسے ہی اپنے گاؤں والی سڑک پر چڑھی، اسے کچھ اطمینان ہوا۔ جب اس نے گاڑی گاؤں والے اپنے کلینک کے سامنے روکی تو مشال کی مسلسل بے ہوشی سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس قدر خراب موسم میں چوکیدار گیٹ بند کیے کہیں اندر تھا۔ مسلسل گیٹ پیٹنے پر وہ کہیں سے برآمد ہوا۔ سامنے شاذر کو کھڑے دیکھ کر سلام بجا لایا۔ شاذر کے پاس اس سے جواب دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ فوراً مشال کو بازو میں اٹھا کر آگے بڑھا۔ ڈاکٹر نرین کو بھیجو۔ اندر آ کر مشال کو اسٹریچر پر لٹا کر چوکیدار کو کہا۔ وہ فوراً باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نرین ماں چوکیدار آ گئیں۔ ارے شاہ صاحب، آپ اس وقت خیریت؟ وہ شاذر کو دیکھ کر حیران تھی، ساتھ گھڑی بھی دیکھنے لگیں جو 12:30 بجا رہی تھی۔ شاذر کچھ کہہ ہی نہ سکا، وہ خود ہی خیال کرتے ہی اسٹریچر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مشال کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ انہوں نے اسے کہیں دیکھا تھا، کب اور کہاں، پہچان بازیاں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ مشال کے ماتھے کی بینڈیج کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ بیوی ہے میری۔ وہ مشال کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر بری طرح چونکی۔ کیا واقعی یہ آپ کی بیوی ہیں؟ مگر یہ تو… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ شاذر مشال کی طرف دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر کی حیرت کو محسوس ہی نہ کر پایا۔ شاذر صاحب، آپ کو انہیں اس حالت میں ساتھ لے کر رات کے اس پہر تنہا سفر پر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ آپ کم از کم ان کی حالت کا ہی خیال کر لیتے۔ یہ اتنا لمبا سفر کرنے کی اہل نہیں تھیں۔ شاذر ڈاکٹر نرین کو اپنے سفر کے متعلق تفصیل بتا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر پھیکی ہنسی ہنسا۔ شاذر صاحب، جب یہ پہلی دفعہ میرے پاس اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھیں تو صرف اپنا نام بتایا تھا، آپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، اسی لیے تو میں اب انہیں آپ کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ ڈاکٹر نرین مشال کو بینڈیج مکمل کر چکی تھیں۔ اب وہ اسے ہوش میں لانے کے طریقے اپنا رہی تھیں۔ شاذر نے ان کی بات پر چونک کر سر اٹھایا۔ خاص طور پر لفظ اپنے چیک اپ نے اسے حیران کیا تھا۔
کیا مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں؟ مگر کب اور کیوں؟ وہ حیران تھا۔ ڈاکٹر نورین شاذر سے زیادہ حیران ہوئی۔ تو کیا آپ کچھ نہیں جانتے؟ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ مشال ہی نام ہے نا ان کا؟ وہ بے یقینی سے سوال دہرانے لگی۔ شاذر نام سن کر مزید الجھا۔ جی یہی نام ہے ڈاکٹر، پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے انہیں؟ حیرت ہے شاذر صاحب، کیسے شوہر ہیں آپ؟ شی از پریگننٹ اور آپ لا علم ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے انہیں 4 ماہ ہونے کو ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جی؟ ڈاکٹر اس کی لا علمی پر افسوس کر رہی تھیں۔ شاذر پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس انکشاف پر وہ آنکھیں پھاڑے کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی مشال کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ 2 ماہ قبل اپنے چیک اپ کے لیے میرے پاس آئی تھیں۔ تب میں نے ان کی رپورٹس دیکھ کر انہیں بتایا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ اتنی اہم خبر ہے اور انہوں نے 2 ماہ سے آپ سے کیوں چھپائے رکھی؟ وہ کہہ کر دوبارہ مشال کی طرف متوجہ ہو گئی، جسے اب آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا، جبکہ شاذر کا ذہن ابھی تک ڈاکٹر کی بات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ مشال اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اسے علم ہی نہیں تھا، مشال نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، اور اپنی لا علمی کا یہ عالم تھا کہ اس کے اندر تبدیلیاں محسوس کرنے کے باوجود دھیان اس بات کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اسے اس اچانک انکشاف پر خوشی ہو رہی تھی یا حیرت اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا؟ شاہو ہوش میں آتے ہی وہ کرا رہی تھی۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے اس پر جھک گیا۔ مشال نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولیں، پلکیں بھیگ گئیں۔ شاذر نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اسے دیکھ کر پھر آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹر نورین نے اسے مکمل ہوش میں آنے کے بعد سکون بخش انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ 1-2 دفعہ پھر ہوش و ہٹ سے بیگانہ ہو گئی۔ اب یہ ٹھیک ہیں، انجیکشن کی وجہ سے یہ آرام سے گہری نیند سو جائیں گی۔ یہ جیسا سفر کر کے آئی ہیں اس کی وجہ سے انہیں آرام اور ذہنی سکون کی بہت ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں حویلی لے جا سکتے ہیں، اور آپ پلیز انہیں اٹھنے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ دوائیاں دے دیجیے گا۔ یہ والی گولیاں صبح کسی کو بھیج کر منگوا لیجیے گا، ابھی ڈسپینسری بند ہو گئی۔ ڈاکٹر نورین نے شاذر کی طرف دوائیوں والا پرچہ بڑھایا۔ آج کل ان کی جو حالت ہے اس کے لیے یہ گولیاں بہت ٹھیک ہیں۔ یہ جسمانی طور پر بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ چیک اپ متواتر کرواتے رہیں، ہر ماہ میں 1 مرتبہ تو ضرور کروائیں۔ اسی لیے تو یہ اتنی جلدی بے ہوش ہو گئی تھیں، ورنہ اتنی سی چوٹ سے کوئی انسان یوں حواس نہیں کھوتا۔ اور آپ خود مہربانی کر کے ان کی خوراک اور صحت پر بھرپور توجہ دیں۔ اس حالت میں آپ کی مکمل توجہ اور محبت ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نورین کی ہدایات پر وہ خاموشی سے سر ہلاتا گیا۔ پھر مشال کو کلینک سے حویلی تک لاتے ہوئے شاذر کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ یہ خوشی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ سب کو کسی ایسی ہی خوشخبری کا برسوں سے انتظار تھا۔ اب جو خوشی ملی تھی تو وہ اندر سے بجھا ہوا تھا۔ مشال نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ بس یہی سوال اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاید چچی جان یا عبیشہ باخبر ہوں۔ وہ خود ہی سوچنے لگا، نہیں، اگر ان کو علم ہوتا تو وہ مجھے یا بڑی امی کو ضرور بتا دیتی۔ پھر مشال نے یہ بات ہم سب سے کیوں چھپائی؟ صرف میری وجہ سے؟ حویلی پہنچنے تک وہ یہ سوال خود سے بار بار کر رہا تھا۔ جب حویلی پہنچا تو اسے اپنے اندر سے جواب مل گیا۔ گیٹ کی بیل بجانے سے پہلے اس نے مشال کے سوئے ہوئے وجود کو ضرور دیکھا تھا۔ شاذر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عید کی نماز پڑھ کر آنے سے لے کر وہ اب تک سراپے انتظار بنی ہوئی تھی۔ صبح جب وہ تیار ہو رہی تھی شاذر اسے عید مبارک کہتے چلا گیا تھا۔ وہ سب عید کی نماز پڑھ کر آ بھی گئی تھیں۔ سب مرد بھی ایک ایک کر کے جمع ہو گئے تھے۔ جس کا وہ اتنی شدت سے انتظار کر رہی تھی وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ سب سے عید مل چکی تھی۔ بڑی امی، ماما، پاپا، چچی زینب، بھابھی، اظہر بھیا، سب نے اسے ڈھیروں پیار کے ساتھ عیدی بھی دی تھی۔ اس نے بھی سب کو، عبیشہ، عیشا، نیشا، علیشا، اسامہ، شامیر، ماریہ اور زوبیہ کے بچوں کو بھی عیدی دی تھی۔ حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ پورے ہوش و حواس میں یہ پہلا اسلامی تہوار تھا جو وہ سب چاہنے والوں کے ساتھ یوں دلی سکون اور محبت سے منا رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی اور اسی خوشی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ جوں جوں پل مزید سرکے وہ بے یقین، وہ بے چین سی ہو گئی۔ شاذر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شامیر، شاذر کہاں ہے؟ وہ ابھی تک نہیں لوٹا۔ صبح عید کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ لان میں عبیشہ، علیشا اور شامیر کھڑے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس ہی آ گئی۔ کیوں خیریت؟ کیوں بغیر خیریت کے میں اس کے بارے میں دریافت نہیں کر سکتی؟ عبیشہ اور شامیر کی آنکھوں میں چھپی واضح معنی خیزی اسے ایک لمحے کو پزل کر گئی تھی۔
پھر خود کو سنبھالتی بولی، ضرور دریافت کر سکتی ہیں بھائی، آپ کے شوہر نامدار ہیں، بھلا ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کیوں ابیشا؟ آنکھوں میں واضح شرارت لیے اسے چھیڑتا ابیشا کو بھی درمیان میں گھسیٹ رہا تھا۔ مشال غصے سے گھورنے لگی، اپنے پوچھنے پر پچھتانے لگی۔ علیشا علیحدہ مسکرا رہی تھی۔ آپ بتانا پسند کریں گی خلاف توقع آپ دونوں کے آپس کے تعلقات بڑے خوشگوار پیمانوں پر استوار ہو چکے ہیں۔ ایسا کون سا جادو شاہ بائی پر کیا ہے، ذرا مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی کسی کو قابو میں کروں۔ ابیشا کی طرف دیکھتے وہ پوری طرح مذاق کے موڈ میں تھا۔ علیشا اور ابیشا کے کہکے بے اختیار تھے۔ ہاں مشال، بتا دے، ہمیں اصل صورتحال جاننے کا بڑا تجسس ہے، علیشا نے بھی کہا۔ ابیشا ان دونوں کو سمجھا دو ورنہ۔ ابیشا کے دانت نکلتے دیکھ کر اس نے اسے تنبیہ کی تو فوراً دونوں کو ٹوک گئی۔ بری بات ہے شمیر اور علیشا، کیوں تنگ کر رہے ہو تم دونوں؟ بتا دو بھیا کہاں ہیں؟ شاذر بھائی تو صبح عید گاہ سے ہمارے ساتھ ہی نکلے تھے۔ راستے میں وہ آغا جی، دادی جان، ابا جان اور اپنی امی کی قبروں پر دعا مانگنے کا کہہ کر چلے گئے تھے اور ابھی تک نہیں لوٹے۔ وہ سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موجود گجروں کی پتیوں کو چھونے لگی۔ اسے شاذر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اتنی جلدی قبول ہوئی تھی، وہ حیران تھی۔ اس نے تو شاذر کے سلسلے میں اپنی ذات کے گرد بے یقینی، مایوسی اور انا اور نفرتوں کا ایک حصار کھینچ رکھا تھا۔ اس رات جب وہ شاذر کے ساتھ باغ میں موجود تھی اور شاذر کے معافی مانگنے پر بدگمان بھی تھی، اس رات وہ اتنا روئی تھی کہ شاذر کے اندر اسے چپ کروانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس رات اس نے روتے روتے اپنی ذات کے گرد کھینچے ہوئے حصار کو توڑ دیا تھا۔ کچھ شاذر کے خط اور شانزہ کی باتوں نے اسے صحیح راستہ منتخب کرنے میں رہنمائی کی تھی۔ بہت بعد میں وہ اگرچہ وہاں لاہور سب کے اصرار پر گئی تھی، مگر وہاں گزارے گئے دن اس کی گزشتہ ساری زندگی پر حاوی ہو گئے۔ جس طرح وہ سب علیشا وغیرہ اسے چھوڑ کر آ گئے تھے، وقتی طور پر اسے اپنا وہاں رہنا بہت برا لگا، مگر اگلے دنوں نے اس کے ذہن سے سارے خدشات کو اکھاڑ پھینکا۔ ان سب دنوں میں اس پر شاذر کی ذات کی بہت سی گرہیں، اچھائیاں اور خوبیاں واضح ہو گئیں۔ اپنی ہر خامی، ہر غلطی بعد آتی گئی۔ ان چند دنوں میں اس کی ذات کے گرد انا کا جو ہول باقی تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ باقی بالکل ڈہ تو اس وقت گئی تھی جب اس ہولناک پر ہول رات کی تاریکی میں گرجتے برستے موسم میں شاذر کی سانسوں میں بسی اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی، جب اس کے کانوں نے شاذر کے لبوں سے وہ ایک محبت بڑا قرار بھی سنا تھا جس کو سننے کی خواہش اس کے اندر برسوں سے پلتی رہی تھی۔ بعد میں یہاں حویلی میں جس طرح ایک ننھے منھے بچے کی طرح شاذر نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کے اس پیار بڑے سلوک نے، اس کی توجہ و نگہداشت نے، محبت نے اس کے سب زخموں پر پھائے رکھ دیے تھے۔ وہ جو اپنی آنسوؤں کے بے مول ہونے پر روئی تھی، شاذر نے اپنی محبت کے جگنوؤں سے سب آنسوؤں کو موتی بنا ڈالا تھا۔ وہ پوری طرح ہار گئی تھی، شاذر کی محبت کے سامنے وہ پوری طرح ڈہ گئی تھی۔ اس کی نوازشوں کے سامنے وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر شاذر نے اس کا دامن بے پناہ خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اب تو اسے صرف ایک قرار کرنا تھا، اپنی غلطیوں کا، اپنے ہار جانے کا، اپنی شکست کا۔ ابھی تو اس نے اسے ایک اہم خوشخبری بھی سنانی تھی، وہ جو سب سے چھپائے ہوئے تھی۔ وہ شدت سے منتظر تھی اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے، وہ جو کئی ماہ سے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ عید مبارک۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی، پتہ ہی نہ چلا کہ کب شاذر دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ وہ آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ شاذر اسے اپنے پسند کیے گئے کپڑوں میں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوا۔ خریدتے وقت ان کپڑوں کا تصور کر کے جیسا اس نے سوچا تھا وہ اس سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ وہ سراپاء حسن تھی، ہر لباس اس پر جچتا تھا۔ وہ اپنے اوپر جمی شاذر کی مسلسل نظروں سے سرخ ہو گئی، اس قدر چمک تھی کہ اس نے نگاہیں اٹھائے رکھنا دوبر ہو گیا۔ ہونٹوں کو کاٹتی، اس کی نظروں کے ارتکاز کو توڑتی وہ رخ موڑ گئی۔ تمہیں بھی عید مبارک۔ بہت دھیمی آواز تھی جو شاذر کے کانوں تک بمشکل ہی پہنچ پائی تھی۔ کیا کہا ہے؟ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں، وہ بن رہا تھا۔ وہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی اس شرارت پر مشال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے شگوفے پھوٹنے لگے، رخساروں سے گلاب دہکنے لگے۔ میں نے جو بھی کہنا تھا ایک دفعہ کہہ دیا، اس نے تھوڑی تیزی دکھائی۔ اور ہمارے ہاں تو اس طرح عید مبارک نہیں کہا جاتا۔ بلکہ وہ رک گیا، پھر مسکراتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مشال نے نگاہ اٹھا کر لختہ بر کو
اس خوشبو ایسے شخص کو دیکھا جو صرف 3-4 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ کہہ رہا تھا، تم تو سب سے مل چکی ہو، تمہیں تو اندازہ بھی ہو چکا ہوگا۔ وہ 3-4 قدموں کا فاصلہ بھی عبور کر آیا تھا۔ وہ بنچکا ہو کر آنکھیں پھاڑے اس کی بات کا مطلب سمجھنے لگی، جس کے ہونٹوں میں ایک دل فریب و خوبصورت تبسم دبا ہوا تھا۔ اتنی ناقابل قبول بات تو میں نے نہیں کہی۔ آج جیت کا موقع ہے، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ اس انداز میں شاذر اس کے سامنے پہلی دفعہ آیا تھا، اس قدر جچ رہا تھا، پیام دیتی آنکھیں، کھلا کھلا روشن چہرہ اور مسکراتے لب وہ دیکھتی رہ گئی۔ کبھی وہ شاذر کو جاہریت و شفافیت کا اعلیٰ ترین نمونہ سمجھتی تھی، جس کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں میں طنز اور لہجے میں نفرت سموئی ہوتی تھی۔ پل میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے، یہاں تو بدلنے میں مہینے لگے تھے۔ اس وقت وہ محبت برساتی نظروں سے تکتا اس شاذر سے بالکل مختلف تھا جو اسے ایئرپورٹ کے احاطے میں دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ رگیں تن گئی تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بدن میں شرارے ابھرے ہوئے تھے، لاوا پھٹ پڑنے کو بےتاب تھا۔ پچھلے دنوں اس کا اندازہ کیئرنگ تھا، مگر آج کوئی نیا ہی پن تھا، محبت بڑی شوخی، اپنائیت بڑی شرارت۔ وہ بستر کے کنارے ٹک گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مشال، ابھی سب سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، اور اب سامنے آیا ہوں تو نو لفٹ کا بورڈ لگ گیا ہے۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑا سٹول کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مسلسل شرارت پر آمادہ تھا، پیار کی چاشنی میں ڈوبا یہ لہجہ اور اس پر بہتی مچلتی وارفتہ نگاہیں، اسے ٹوٹ کر حیا آئی، اپنی برسوں کا اعتماد اس وقت ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہوا، سر ایک دم جھک گیا، نظروں میں چھپی معنی خیزی اور شرارت اسے بے ساختہ گلگلوں کر گئی تھی۔ وہ ایک گہری نظر ڈالتا سٹول چھوڑ کر اس کے قریب ہی بستر پر ٹک گیا۔ وہ اپنے گجروں میں موجود موتیوں کو چھو رہی تھی، شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مشال، اس پوری شدت سے پکارا، جی وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہاتھ جو شاذر کی گرفت میں تھا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں اکثر تمہارے چہرے پر موجود یہ تاثر دیکھ کر مبہوت رہ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں کبھی بھی اس کی تعریف میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، مگر میں جب بھی سب باتوں سے ہٹ کر صرف اس تاثر کو دیکھتا تھا تو میرے دل و دماغ میں صرف تم ہی تم ہوتی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ سب منتشر ہو جاتا تھا۔ وہ مشال کے چہرے کو انگلیوں سے چھوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پھر بدلنے لگی، ایک دم مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں مشال، سچ سچ بتاؤ گی؟ اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ مشال نے کانپتی لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مشال کا ہاتھ کانپ گیا، ایک دم نہ جانے شاذر کو کیا ہو گیا تھا، وہ بالکل بدل گیا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اگر میرے دل میں کدورت ہوتی تو اس وقت میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا، میں تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی، یوں صرف تمہارے لیے نہ بنی سوری ہوتی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں جو کام کرتی ہوں پورے دل کی آمادگی سے بررضا و رغبت کرتی ہوں، ورنہ نہیں کرتی۔ کیا میرے ان چند دنوں کے رویے سے بھی تم نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ ہاں کی ہے، مگر مشال، پرسوں جب تمہیں چوٹ لگی تھی اور تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں تمہیں ڈاکٹر نورین کے کلینک لے گیا تھا۔ جانتی ہو وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ مشال بے اختیار نظریں جھکا گئی، سرخ چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ شاذر نے ایک طویل سانس لی، اس کا ہاتھ چھوڑ کر کوہنیوں کے بل بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ مشال، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیا میں اتنا ہی بے اعتبار ہو گیا تھا کہ تم نے یہ خوشی مجھ سے شیئر کرنے کے قابل ہی نہ سمجھا؟ جب ڈاکٹر نورین نے مجھے بتایا تو ایک دم میں بہت خوش ہوا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے جب اس نے یہ بتایا کہ تم اس بات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو یقین کرو اس وقت اپنے متعلق ڈاکٹر کی حیرت جان کر مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ دل چاہا کہ میں خود کو کچھ کر بیٹھوں، میں جو اپنی خوشیوں کو خود ہی نگل گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ چند لمحے قبل شرارت پر آمادہ رہنے والا شاذر بالکل نہیں لگ رہا تھا، بہت سنجیدگی سے کہتا، بہت ہی اپسٹ ہو رہا تھا۔ شاذر اس کے دیکھنے پر اٹھ بیٹھا۔ ایک اور بات بتاؤں، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ پلکیں اٹھاتی گراتی اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہ خوشخبری سے خود سنانا چاہتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ ذکر چھیڑے گا۔ ڈاکٹر نورین بتا رہی تھیں کہ اب اس بات کو 4 ماہ ہونے کو ہیں، اور جب تم نے مجھے طلاق کے پیپر سائن کرنے اور بھیجنے کو منع کیا تھا، کیا اسی کی وجہ سے تم نے انکار کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر قرار کر لیا۔ شاذر دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پیشانی تھامے بیٹھا تھا،
اسی طرح کئی لمحے بیت گئے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے تم کیا چاہتی ہو؟ کافی سارے لمحے خاموشی سے سرک جانے کے بعد بھی دونوں طرف چپ برقرار تھی۔ پھر اس خاموشی کو شاذر نے ہی توڑا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں مشال تم اب کوئی فیصلہ کرو، اس بات سے قطعی نظر کرو۔ اس نے اس پر زور دیا۔ میں پہلے ہی تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوں، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ نہیں مشال، وہ تو فیصلہ نہیں تھا، مجبوری تھی۔ یہ ایک نئی خبر سن کر تم نے اپنا ارادہ بدلا تھا۔ یہی وہ زنجیر تھی جو تمہارے پاؤں میں بندھ گئی تھی اور جس کا ذکر تم نے اپنا فیصلہ سناتے وقت کیا تھا۔ اس وقت میں نے تمہاری باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ افسوس، میں اس وقت کچھ ہی سمجھ نہ سکا، مگر آج میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو۔ جو بھی فیصلہ کرو گی میں قبول کروں گا، ہر قسم کے خوف سے دور ہو کر، ہر قسم کی زنجیر سے آزاد ہو کر۔ مشال آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے بات ختم کی تو وہ چونک گئی۔ ہاں شاذر، اس وقت مجھے یہی احساس ہوا کہ اس نئی خبر نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دی ہے، مگر شاذر قسم لے لو وہ میرے وقتی جذبات تھے۔ جب میں نے اپنے اندر کی کشمکش سے نکل کر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اس نے خود بخود مجھے طلاق نہ لینے کے فیصلے پر راسخ کر دیا۔ میں اگرچہ تدبیر عمل، ارادوں اور تقدیر کے چکر میں ضرور الجھی تھی، مگر بھٹکی نہیں تھی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری رہنمائی کی۔ میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ندامت۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میرے اعمال کا نتیجہ تھا، میری غلطیوں، ندامتوں اور لرزشوں کی بدولت تھا۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ ہر شخص کو وہی دیتا ہے جس کا وہ حقدار ہو۔ میں نے جو بویا وہی کاٹا۔ میں جو الجھتی رہتی تھی کہ میری شادی تم سے کیوں ہوئی، تو شاذر میں غلط کرتی رہی ہوں۔ میری سوچ غلط تھی، میرا طریقہ کار غلط تھا۔ میں لاشعوری طور پر ایک دعا ضرور مانگا کرتی تھی کہ اللہ جو میرے لیے، میری ذات کے لیے، میری آئندہ زندگی کے لیے بہتر ہو وہ میرے ساتھ کرنا۔ اللہ نے وہی کیا۔ میں خوابوں، سحرابوں اور گناہوں کے پیچھے ایک عرصہ تک بھاگی ہوں، مگر میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ جوں جوں یہ احساس میرے اندر تقویت پکڑتا گیا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بن رہی ہوں، تو خود بخود میرے اندر نئے احساسات پیدا ہونے لگے۔ پھر مجھے اس نئے آنے والے وجود کے علاوہ کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں تھی، نہ تم اور نہ اپنا آپ۔ البتہ اللہ ضرور یاد رہتا تھا۔ اب تو میں بہت خوش ہوں، تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کر کے ہر طرف سے مطمئن ہو گئی ہوں۔ میری ہر بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا ہے۔ جو ایک عرصے سے میرے اندر پنپتی پیاس تھی وہ بجھنے لگی ہے۔ اب تو شاہو مجھے تم سے محبت ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فیصلہ کروں؟ یہ اب ناممکن ہے۔ تم خود ہی بتاؤ اب میں کوئی فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اب تو مجھ سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ بچپن میں جب میں نے محبت کے پہلے لمس کو محسوس کیا تھا، ابھی محبت کی پہلی پھوار دنک رنگ اوڑھ کر برسی تھی کہ ماما ہم سب کو برطانیہ لے گئیں۔ میں اس وقت بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی۔ ساری جوانی محبت کے اس پہلے الوہی سے لمس کو کھوجتی رہی، دنک رنگ محبت تلاش کرتی رہی، حتیٰ کہ بھٹکتے بھٹکتے مجھے جولف مل گیا۔ میں نے اپنے اندر کی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اس کا ساتھ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں پھر بھی بے سکون تھی۔ یہ حذیفہ ہی تھا جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا تھا کہ روح مرکز سے ہٹ جائے، جسم سے جدا ہو جائے تو بھٹکتی رہتی ہے، بے چین ہوتی رہتی ہے۔ میرا مرکز تم ہو، میرا جسم تم ہو۔ تم سے جدا ہوئی، اللہ کو بھلا دیا اور بھٹکتی رہی، اپنی پہچان تک بھول گئی۔ اور اب جو میں تمہاری طرف لوٹی ہوں تو تم مجھے کوئی فیصلہ کرنے کو مت کہو، اب کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ محبت کیا ہوتی ہے ان 2 دنوں میں مجھے پتہ چلا ہے۔ ہاں مجھے اقرار ہے شاہو، میں تم سے کل بھی محبت کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں، اور اس وقت بھی ہزار ہاں چاہنے کے باوجود خالص نفرت تم سے نہ کر سکی، جب ہمارے بیچ نفرت و انتقام کے رشتے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں تمہیں سب بتا دیا ہے، اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی گھڑیاں بہت کم مدت کے لیے آتی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دل و جان سے مسکرا رہی تھی اور اب وہ رو رہی تھی۔ شاذر نے اس کا کندھا تھام کر چپ کرانا چاہا تو وہ اس کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ نہیں شاہو، اب تم مجھ سے ایسا کچھ بھی کرنے کو مت کہنا۔ ہم دونوں پہلے ہی اپنی ضد، نفرت، جھوٹی انا اور انتقام کے پیچھے اپنا بہت نقصان کر چکے ہیں۔ پچھتاوے ایسے ہیں شاید ہی زندگی میں ختم ہوں۔
اب تو اس نقصان کی نظر کرنے کو ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں سوائے ایک تیسرے وجود کے جو ہم دونوں کی زندگی، خوشیوں اور اس رشتے کی بقا کی ضمانت ہے۔ شاذر ہم دونوں کو اب خود سے ہٹ کر اس کے لیے سوچنا ہوگا۔ وہ سلیقے سے سوارے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ مشال آنسو بہاتی رہی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ لیا۔ بہت محبت سے اس کی روشن قندیل پیشانی چوم لی۔ تم مجھے بتا تو سکتی تھی، یہ تیسرا وجود ہم دونوں کی ذات کا حصہ ہی تو ہے۔ میں کب چاہتا ہوں مشال کہ تم مجھ سے جدا ہو، بس یہی سوچتا رہا کہ میرے گناہ اس قدر ناقابل معافی تھے کہ جو خبر تمہیں خود دینی چاہیے تھی وہ ایک اجنبی شخص سے پتہ چلی۔ دوبارہ اسے بازو میں بڑھتے وہ بہت نادم تھا۔ مشال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے گناہ ناقابل معافی نہیں تھے۔ میں تمہیں اس وقت بتانا چاہتی تھی جب تم نذیر کی شادی پر آئے تھے، مگر بتا نہ پائی۔ بعد میں ایسی صورتحال ہوئی کہ تم واپس چلے گئے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ یہ میری احمقانہ سوچ اور ڈر ہی ہے کہ اس نے مجھے تب بھی کچھ بتانے نہ دیا۔ جب پچھلے دنوں لاہور گئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوشخبری صرف میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، شاید تم خوش نہ ہو۔ تمہارے سلوک نے، رویوں نے مجھے تم سے پسند کر دیا تھا۔ بس کسی اچھے موقع کا انتظار کرتی رہی۔ آج میں تمہیں خود یہ بتانا چاہتی تھی مگر تم نے خود ہی بات شروع کر دی۔ پھر شاذر، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو کھوئی ہوئی محبتوں کی تلاش میں یہاں نکل آئی تھی اور تم نے میرے خیالات تک کو، میرے ذہن کی سوچوں کو بھی منفی کر دیا تھا، حتیٰ کہ میں خود سے لڑتی رہی، تمہیں بھی زج کرتی رہی، اپنی خوشیاں، اپنی محسوسات اور جذبات کی بے پرواہ نہ کی۔ آئی ایم ریئلی سوری مشال۔ شاذر نے کچھ کہنا چاہا تو مشال نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ نہیں شاذر، میں پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں، مجھے خدا کے سامنے مزید شرمندہ مت کرو۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، میں بھی غلط تھی، پھر تنہا تم کیوں معافی مانگو؟ مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی بات پر شاذر نے بہت اپنائیت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، نازک مرمری ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ شاذر، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ماضی کو بھول جائیں، اسے عبرت پکڑیں اور کبھی نہ یاد کریں؟ باغ والی رات کے بعد میں نے ہر تلخ پل، ہر تلخ بات کو بھلا دینے کی کوشش کی۔ جو کچھ یاد ہے اسے بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں اب کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ ہمیں سبق دینے کے لیے تھا۔ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں چاہوں گی ہم دونوں ماضی کو کبھی نہ گریدیں۔ ہمارے سامنے ہمارا مستقبل ہے۔ ہمیں ایک دورے کے لیے، اس حویلی کے سب مکینوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے آنے والے بچے کے لیے جینا ہے، پوری خوشی اور شادمانی کے ساتھ۔ اسے ایک ایسا انسان بنانا ہے جس پر ہمیں فخر ہو۔ وہ نہ مجھ جیسا ضدی بھٹکا ہوا ہو اور نہ تم جیسا ادھورا۔ وہ ایک مکمل انسان ہو جس کو اللہ پر یقین ہو، جس کی سوچ پختہ ہو، جو رشتوں کا احترام کرنا جانتا ہو، جو ایک مومن مسلمان ہو۔ وہ بہت پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نظر اٹھا کر شاذر کو دیکھا، پھر قصداً مسکرا دی۔ وہ شاذر کو اپنے سامنے کبھی بھی نادم نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہمیشہ اس کے سامنے وہ ایک چھایا ہوا مرد رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اسی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ محبت شاید اسی کا نام ہے۔ محبت کبھی محبوب کو اپنے سامنے جھکا ناپسند نہیں کرتی، خود اس کے سامنے جھک جانے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ شاذر دل نواز نگاہوں اور مقدس جذبوں کی یورش لیے اسے دیکھتا رہا۔ اسے مشال کے چہرے کو اس وقت دیکھنا دنیا جہاں کے سب منظروں سے زیادہ حسین نظارہ لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس نے بھی خلوص سے کہا، مگر ابھی اٹھو، میں نے کسی کو بھی ابھی تک اس خوشخبری کے متعلق نہیں بتایا۔ پہلے چل کر انہیں آگاہ کریں۔ وہ سب لوگ 4 ماہ کے بعد بتانے پر ناراض ہوں گے بھی تو انہیں بھی راضی کرنا ہے۔ اچھا خاصا معاملہ تم نے چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسے خود سے جدا کر کے خود کو سنبھالتا کھڑا ہو کر اسے بھی خوشگوار موڈ میں کہتا ہاتھ تھام کر کھڑا کرنے لگا۔ کیا؟ میں نے کب معاملہ چوپٹ کیا ہے؟ اس نے اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر آنکھیں دکھائیں تو شاذر کا معنی خیز قہقہ چھت پھاڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ کر خجل سی ہو گئی۔ تو پھر کس نے معاملہ چوپٹ کیا تھا؟ وہ اس کی طرف جھکتے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا، پھر اعتماد سے بولی، تم نے؟ آرام سے جواب موصول ہوا تھا۔ وہ مسکراتا چلا گیا۔ آج یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو۔ کیا؟ ہم دونوں آپس میں لڑتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر تم تو غصے میں کتنی حسین لگتی ہو کہ… مشال کے گھور گھور کر دیکھنے پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
چلو اب اٹھو بھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہزر نے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ مگر شاہو، میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ تم خود بتا دو۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی انکار میں سر ہلانے لگی۔ یعنی کہ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا ارادہ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، منظور ہے۔ شاہزر نے اس کے سرخ چہرے کو نظروں کے رستے دل میں اتارتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھ کر شاہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جب باہر جا کر سب کو بتائے گا تو ماما، پاپا، بڑی امی، ابیشہ سب کتنے خوش ہوں گے، وہ تصور کر کے ہی مسکرانے لگی۔ اس وقت وہ بہت مطمئن اور سرور تھی۔ دل اندر ہی اندر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو باغور دیکھنے لگی۔ ایک عرصے تک وہ ان لکیروں کے الجھاؤ میں الجھی رہی تھی۔ برطانیہ میں ہر اس شخص کو ہاتھ دکھاتی تھی جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا دست شناس ہے۔ لکیریں اب بھی ویسی ہی تھیں، سیدھی، صاف اور شفاف اور درست، مگر اب اسے عقل آ گئی تھی۔ یہ عقل اگرچہ بہت ٹھوکریں، ناکامیوں، ناامیدیوں اور سنگین لرزشوں کے بعد آئی تھی، مگر وہ مطمئن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کے سب سے درخشاں ستارے کو جگمگا دیا تھا۔ اس کی زندگی میں جو بھی ہوا تھا وہ سب اس مالک و برتر کی ذات پاک اور رضا سے ہوا تھا۔ اس نے جو بھی مصیبتیں، تلخیاں اور نقصان اٹھائے تھے اپنے اعمال اور سوچ کی بدولت تھے۔ اسے خوشیاں مانگنے اور برتنے کا ہنر آ گیا تھا۔ شانزا کی قربت نے اسے نا امید ہونے، بات بات پر غصہ ہونے، ہر کام، ہر مسئلے، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لینے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو راستہ دکھایا تھا وہ اس قدر روشن و پرسکون و منور تھا کہ اس نے اس پر صرف ایک قدم رکھتے ہی اپنی منزل پا لی تھی۔ محبت، اعتدال پسندی، خوش مزاجی و خوش اخلاقی، راستی، سچائی، ایمانداری جیسی صفات ہی تو تھیں جو زندگی کو خوشگوار و کامیاب بناتی ہیں۔ وہ جو اپنی قسمت، اپنی خوشیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں میں تلاش کرتی تھی، اب وہی خوشیاں اللہ کی رضا میں تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جنہیں خدا آزماتا ہے اور پھر آزماتا ہی چلا جاتا ہے، مگر وہ حکم ایزدی جان کر اس کی رضا سمجھ کر سب صبر و شکر سے برداشت کر لیتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی مثالیں اس کے سامنے تھیں۔ کچھ تو شکر کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ اس جیسے بھی ہوتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں، بات بات پر رونا دھونا مچاتے ہیں، بے صبری دکھا کر سب کچھ دبا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے بھی ناشکری کی تھی، بات بات پر رونا دھونا مچایا تھا، ذرا ذرا سی بات پر بے صبری دکھائی تھی، تو پھر طے ہوا کہ بہتر کون تھے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اخروی کامیابی کی صورت میں سب کچھ پا لیتے ہیں، یا پھر وہ جنہیں خدا نے ذرا آزمایا فوراً تڑپ اٹھے، ناشکری پر تل گئے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ شاہزر جو اس کے لیے دنیا بھر میں ناپسندیدہ ہستی تھا، آج وہی پسندیدہ ہستی بنا دل کی بستی پر حکمران بنا بیٹھا تھا۔ جب محبت دنک رنگ اوڑھ کر دل کی سوکھی دھرتی پر بکھرتی ہے تو ہر جذبہ معتبر لگنے لگتا ہے، اور ہر احساس خوبصورت رنگوں کا پیراہن اوڑھ کر کتنا دلنشین لگنے لگتا ہے۔ محبت نے خود اس کے اپنے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ ناشکری کر کے خود کو ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو کر ہاتھ میں آئی یہ پیار، محبت، خوشی اور انکساری، عاجزی اور صبر و شکر کے قیمتی پل نہیں گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہی عقل مندی تھی اور یہی جی حضوری کا پہلا قرینہ تھا۔ اس کے لیے اس پر اللہ کی ذات پاک کا شکر ادا کرنا بھی واجب تھا۔ یکدم کمرے سے باہر قدموں کی آوازیں اور خوشی کی چہکاریاں گونجنے لگیں۔ وہ یکدم الحمدللہ کہتے سب کے استقبال کے لیے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔